बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्मा हुआ अहलु। मैं सैफ अशरफ एक मरतबा फिर से एक नए दरगाह ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सफ़ीपुर शरीफ में, वो सफ़ीपुर शरीफ जहाँ पर आराम फरमा रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक बहुत ही मुक़द्दस वली। स्क्रीन पर जो मज़ार मुबारक आप देख रहे हैं, ये जो आस्ताना मुबारक देख रहे हैं, ये आस्ताना मुबारक सैयदी सरकार हज़रत ख्वाजा अब्दुल समद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनको उर्फ़े आम में हज़रत मखदूम शाह सफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहा जाता है। आप सिलसिला सफ़विय्या के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुए, या यूं कह ली कि सिलसिला सफ़विय्या के आप बानी हुए। हज़रत मखदूम शाह सफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में आता है कि आपके परदादा हज़रत अकरम सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब आप इस मकाम पर तशरीफ़ लाए, गालिबन एक हिंदू राजा के ज़माने में आप तशरीफ़ लाए थे, आपने उस वक्त ये पेशन गोई फरमाई थी कि मेरे ही ख़ानदान से, हमारे ही ख़ानदान से हमारा एक ऐसा चश्म चिराग पैदा होगा जिसके नाम पर इस पूरे कस्बे का नाम होगा, और वो ज़ात मुबारक हज़रत मखदूम शाह सफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात हुई। आप ही की नाम के मुनासिबत से इस जगह को सफ़ीपुर शरीफ कहते हैं। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम आज हज़रत मखदूम शाह सफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में जानेंगे, तो वीडियो में इन तक ज़रूर बने रहें। सफ़ीपुर शरीफ जो कि ज़िला उन्नाव का एक कदीम तरीन कस्बा है, जो उन्नाव से तकरीबन 27 किलोमीटर मगरिब की जानिब वाक़ है। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ से तकरीबन जुनूब की तरफ 64 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह वाक़ है। इस कस्बे का पूरा नाम साईपुर हुआ करता था। 18वीं सदी हिजरी में एक दरवेश कामिल हज़रत मौलाना शेख अकरम उस्मानी सोहरवर्दी क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ यहाँ तशरीफ़ लाए, जिनकी काबिशों से इस खित्ते में शमे तौहीद रोशन हुई। आपकी तीसरी पुश्त में मखदूम शाह सफ़ी क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ की विलादत होती है, जिनके नामे नामी से मौसूम हो ये कस्बा साईपुर से सफ़ीपुर शरीफ हो गया। मखदूम साहब की विलादत 9वीं सदी के आखिरी रुबा तकरीबन 880 हिजरी में हुई। आपके ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में अगर बात करें तो आपका नाम नामी अब्दुल समद और उर्फ़ियत सफ़ी है। वालिद माजिद मौलाना शेख अलामुद्दीन बिन शेख ज़ैनुल इस्लाम उस्मानी का शुमार उस अहद के नामवर मशाइख में होता है। आपके आबा वजदाद ज़ाहिरी और बातिनी खूबियों के जामे थे और फ़ख्र व दरवेशी के अमीन थे और तरीक़े सोहरवर्दिया निस्बत के हामिल बुज़ुर्ग थे। मौलाना शेख अलामुद्दीन को अपने वालिद बुजुर्गवार हज़रत शेख ज़ैनुल इस्लाम क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ से इजाज़त और खिलाफत थी, जिनको अपने वालिद माजिद हज़रत मौलाना शेख अकरम सोहरवर्दी क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ से इजाज़त और खिलाफत थी, और उन्हें ये नेमत रूहानी अपने वालिद मौलाना शेख अली क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ से हासिल हुई। नसब की अगर बात करें तो आपका सिलसिला नसब खलीफा सोम अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जाकर मिलता है। तालीम व तरबियत का मामला कुछ यूँ रहा कि इब्तिदाई तालीम वालिद माजिद मौलाना शेख अलामुद्दीन क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ के साए में आपने सफ़ीपुर में ही हासिल की। 12 से 13 साल की उम्र में खैराबाद आप तशरीफ़ ले गए हैं और वारिसुल अंबिया वल मुरसलीन मखदूम शेख सादुद्दीन खैराबादी क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ के मदरसे में हाजिर हुए और हुसूल तालीम में आप मसरूफ़ हो गए। एक दिन कुतुब आलम हज़रत शेख मखदूम शेख सादुद्दीन खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नज़र आप पर पड़ी तो आपको बुलाया और आपसे आपका नाम पूछा। आपने अपना नाम अब्दुल समद बताया और फिर आपने पूछा कि कहाँ के रहने वाले हो, तो आपने बताया कि मैं साईपुर से आया हूँ। हज़रत कुतुबुल आलम ने आपके वालिद माजिद मौलाना अलामुद्दीन से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ थे। फरमाया कि अब से तुम हमारे पास पढ़ा करोगे और किसी और के पास मत पढ़ना, हम खुद तुम्हें तालीम देंगे। और उस दिन से आप हज़रत मखदूम की खिदमत में हाजिर रहने लगे और उनसे तालीम हासिल करने लगे। कुछ रोज़ के बाद हज़रत मखदूम ने यह फरमाया कि तुम बावर्ची खाने में खाना मत खाया करो, तुम हमारे साथ खाना खाया करो। हज़रत कुतुबुल आलम रोज़ा रखा करते थे और अक्सर वो फाका कशी करते और दूसरे तीसरे रोज़ आप खाना तनावुल फरमाया करते थे। और ऐसा ही हुआ कि हज़रत मखदूम शाह सफ़ी क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ आपके साथ खाना खाने लगे और भूखे प्यास की सख्ती बर्दाश्त करने लगे। इस तरह आपने अपने उस्ताज़ गिरामी और पीरो मुर्शिद की खिदमत और इताअत में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं छोड़ी। बैअत व इजाज़त की अगर बात करें तो आपने हज़रत कुतुबुल आलम
حضرت مخدوم شیخ سعد الدین خیرآبادی کے دست مبارک پر بیعت کی اور آپ ہی سے 912 ہجری میں خلقہ خلافت آپ نے حاصل کی۔ صاحب سبع شناب الشریف یہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت مخدوم شیخ سعد الدین خیرآبادی نے حضرت مخدوم شاہ صفی قدس سرہ العزیز کو چلے میں بٹھایا تو تیسرے دن ہی آپ فتح باب ہو گئے اور تمام علومیات اور تمام سلفیات اور تمام علویات آپ پر منکشف ہو گئے اور آپ کاملین کے درجے پر پہنچ گئے۔ جب حضرت مخدوم شیخ سعد الدین خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو جامع خلافت سے نوازا، آپ تمام ماسبق خلفاء پر سبقت لے گئے اور مقام والسابقون السابقون اولئک المقربون پر فائز ہو گئے۔ آپ کی مقبولیت کی اگر بات کریں تو آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں بہت مقبول تھے۔ بارگاہ شیخ میں آپ کی مقبولیت اور محبوبیت کے بہت سے واقعات کتابوں میں درج ہیں۔ بڑے صاحب جلال تھے اور جس پر نظر پڑتی وہ دیر تک بے خود رہا کرتا تھا۔ اطاعت مرشد کا ایک معاملہ کہ ایک واقعے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مخدوم شیخ سعد الدین خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آدھی رات کو آپ سے یہ فرمایا کہ مجھے اس وقت مولی کھانے کا من کر رہا ہے، کیا ابھی مولی مل سکتا ہے؟ آپ نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ آدھی رات کا وقت ہے، مولی کی فصل بھی نہیں ہے، بلکہ فوراً آپ دوڑتے ہوئے باہر گئے اور جا کر تلاش کرتے ہوئے سارے بازاروں کو دیکھا۔ آپ آدھی رات کو خیرآباد کی ایک گلی میں گھومتے رہے اور ایک محلے سے دوسرے محلے میں جاتے رہے، مگر کوئی دروازہ نہیں کھولتا۔ آخرکار آپ تھک گئے اور تھک کر بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ جب رونے لگے تو آپ کے رونے کی آواز ایک شخص نے سنی۔ اس شخص نے اپنی آنکھ کھولی اور گھر کے باہر آتا پہلے اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کوئی درد مند ہے، شاید وہ رو رہا ہے، چلو ہمیں چل کر خبر لینی چاہیے۔ وہ شخص گھر سے باہر نکلا اور پوچھا کہ تم کون ہو، کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے بتایا کہ مجھ کو مولی چاہیے۔ اس نے کہا کہ مولی کا فصل تو اس بار نہیں ہے، ابھی مولی کا فصل تو نہیں ہے۔ اس گفتگو میں 2-3 لوگ اور بھی جمع ہو گئے اور ایک عورت نے یہ کہا کہ میں نے فلاں کے گھر میں مولی لگی ہوئی دیکھی ہے۔ سب مل کر اس شخص کے دروازے پر گئے اور اس گھر والے کو بیدار کیا۔ بیدار کرنے کے بعد سارا ماجرا بتایا۔ آخرکار وہ گھر والے اندر سے 2 مولی لے کر آتے، دھونے کے بعد اسے صاف کر کے آپ کو لا کر دے دیا۔ آپ اپنے پیر و مرشد حضرت مخدوم شیخ سعد الدین خیرآبادی کی خدمت میں لا کر یہ حاضر ہوئے۔ حضرت مخدوم شیخ سعد الدین خیرآبادی نے آپ سے فرمایا کہ تم سے ہر دشوار کام، ہر مشکل مہم انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ آپ اپنے پیر و مرشد کی طرح آپ بھی مجرد یعنی غیر شادی شدہ رہیں۔ اس حوالے سے صاحب عین الولایت ایک حکایت نقل کرتے ہیں کہ ایک روز آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر کمر بند باندھ رہے تھے کہ اسی دوران حضرت مخدوم شیخ سعد الدین خیرآبادی نے آپ کو آواز دی۔ آپ نے جواب دیا کہ پیر و مرشد نے دریافت کیا کہ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے عرض کیا کہ میں کمر بند باندھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ مضبوطی سے باندھ لو۔ آپ نے جواب دیا کہ انشاءاللہ قیامت تک نہیں کھلے گا، چنانچہ عمر بھر آپ مجرد رہیں، آپ نے شادی نہیں کی۔ دوسری طرح اس کرامت کا ظہور یوں ہوا کہ جب آپ نے رحلت فرمائی تو کمر بند کی گرہ نہیں کھل رہی تھی، یعنی گانٹھ نہیں کھل رہی تھی، اسے چاقو سے کاٹا گیا۔ وہ خرقہ متبرک مع کمر بند یعنی کمر بند کے ساتھ مخدومی حضرت عین اللہ شاہ عرف شاہ خلیل احمد صفی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں تبرکات کے طور پر آج بھی موجود ہے اور وہ گرہ ویسی ہی لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ نے رحلت فرماتے وقت ایک کاغذی لیمو چوسا تھا، اس کا چھلکا بھی اس خرقہ مبارک کے ساتھ وہیں پر آج بھی موجود ہے۔ تقریباً آج 500 سال سے بھی زیادہ گزر چکا ہے، لیکن آج تک یہ دونوں تبرکات آج بھی موجود ہے۔ حضرت مخدوم شاہ صفی قدس سرہ العزیز کی سوانح حیات سے ایک بڑی قیمتی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی بادشاہ، امیر یا وزیر سے کوئی بھی جاگیر قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ بادشاہ وقت ہمایوں آپ کی زیارت کے ارادے سے روانہ ہوا، لیکن آپ نے اپنی ہمت اور توجہ سے اسے خدمت میں حاضر ہونے سے باز رکھا۔ حضرت شاہ محمد عزیز اللہ صفی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کی جو تفصیل درج کی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ہمایوں بادشاہ جب لکھنؤ پہنچا تو وہاں آپ کا شہرہ سن کر ملاقات کرنے کے بہت خواہش مند ہو گیا، وہ آپ سے بہت ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ آپ کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ گدھے نے ماری لات اور ہمایوں جائے پڑا گجرات۔
جب وہ لکھنؤ سے لوٹنے لگا تو صفی پور کے پاس اس کی آنکھ لگ گئی۔ ملا زمین میں ادب کی وجہ سے بیدار نہ کر سکے، آخرکار سواری صفی پور کے پاس سے گزر گئی۔ جب فتح پور چوراسی پہنچا تو بیدار ہوا، معلوم ہوا کہ صفی پور پیچھے رہ گیا۔ اسی وقت گجرات سے ایک بہت اہم خبر آ پہنچی، جس وجہ سے ہمایوں کو واپس گجرات جانا پڑا، اور اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ حضرت شاہ صفی کو میرا آنا منظور نہیں ہوا۔ پھر ہمایوں نے 2 کنیزوں کو اور 2 نوجوانوں کو وزیر کے ساتھ بھیجا اور بہت سارے زیورات حضرت مخدوم شاہ صفی قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں بھیجے۔ جس وقت وزیر آپ کی خدمت میں پہنچا اس وقت آپ وضو کر رہے تھے۔ آپ نے ان دونوں کنیزوں پر ایک ایسی نظر سے دیکھا، ایک ایسی پرتاثیر نظر سے دیکھا کہ ان دونوں نے اسی وقت لا الہ الا اللہ کہہ کر شاہی پوشاک اور سارے زیورات کو اتار کر وہ ایک درویشی لباس میں ملبوس ہو گئی اور ان کی خدمت میں مصروف ہو گئی۔ ایک جا کر وہ کنویں سے پانی نکالنے لگی تو دوسرا جھاڑو دینے لگی۔ جب وزیر رخصت ہونے لگا تب آپ نے نظر کو واپس کیا اور تھوڑے سے تنکے مسلح کے اس کو دے دیے۔ اس نے جا کر ہمایوں کو پیش کیا۔ ہمایوں نے کہا کہ گجرات میں ہماری فتح ہوگی اور چھاونی بنے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ دونوں کنیزیں عمر بھر خانقاہ شریف میں اپنی اپنی خدمتیں انجام دیتی رہیں، اور ان دونوں کی قبر درگاہ شریف میں آج بھی موجود ہے۔ حضرت مخدوم شاہ صفی قدس سرہ العزیز اپنے پیران طریقت کی طرح صاحب سماع تھے، وہ بھی سماع سنا کرتے تھے۔ مجالس سماع میں کوئی نااہل شخص اگر نظر آتا تو آپ کیفیت کا اظہار نہ فرماتے۔ ایسے ہی قوالوں کو سماع سننے کی غرض سے بھی طلب کبھی نہیں کیا کرتے تھے۔ کوئی اگر خود سے آ جایا کرتا تھا تو پھر آپ سن لیا کرتے تھے، ورنہ کبھی کسی کو بلایا نہیں کرتے تھے۔ حضرت مخدوم شیخ حسین سکندر آبادی قدس سرہ العزیز یہ فرماتے ہیں کہ پیر دستگیر حضرت مخدوم شاہ صفی قدس سرہ العزیز کی خانقاہ میں ایک درویش آیا جو رات دن اطاعت اور عبادت میں مشغول رہا کرتا تھا۔ کبھی وہ ذکر و فکر میں لگا رہتا تو کبھی وہ رات بھر قرآن کریم کی تلاوت میں رہا کرتا۔ ایک لمحہ بھی خود کو بیکار نہ رکھتا تھا، اور ایک لمحہ بھی وہ زمین پر نہ لیٹتا تھا تاکہ وہ اپنے جسم کو آرام دے سکے۔ ایک روز میں نے پیر و مرشد کی بارگاہ میں اس شخص کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ وہ بہت بڑا متعبد ہے اور رات بھر عبادت گزاری کرتا ہے، وہ رات بھر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لیسا بشیء، ان کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جب میں نے ایک عرصے تک اسی حال میں اسے دیکھا تو دل میں یہ خیال آیا کہ اب اس کو کسی مقام پر فائز ہو جانا چاہیے، اب تو اسے کوئی مقام مل جانا چاہیے۔ چنانچہ میں نے پیر و مرشد کی بارگاہ میں اس کے لیے یہ سفارش کی تو آپ نے پھر فرمایا کہ لیسا بشیء۔ میں اس کے احوال کی تفتیش میں لگ گیا کہ آخر کیا بات ہے کہ یہ بندہ ایک لمبے طویل عرصے سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایک پل بھی خود کو آرام نہیں دیتا ہے، اس کے بعد بھی شیخ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اب تک کچھ حاصل نہیں کیا، کوئی مقام نہیں ملا۔ ایک روز ماہ رمضان کا مہینہ تھا، نماز عصر ادا کرنے کے بعد میں اس کی تفتیش کرنے میں لگ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ عصر کی نماز کے بعد وہ حجرے کے پیچھے جاتا ہے، اور پیچھے جانے کے بعد اپنے قمیص کے اندر سے ایک افیم کا ٹکڑا نکالتا ہے اور اسے گھونٹ جاتا ہے۔ میں نے جب اس کے معاملے کو دیکھا تو اب جا کر سمجھا کہ شیخ نے کیوں کہا کہ لیسا بشیء، یعنی اس نے کچھ نہیں کیا، اس سے کچھ نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اب تک لوگوں کے سامنے ظاہری طور پر عبادت کر کے دکھاتا تھا، مگر یہ پیٹھ پیچھے سب کو دھوکے بازی دیا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ اس کے چھپے ہوئے احوال سے بھی واقف تھے اور بار بار مجھ سے یہ کہتے تھے کہ لیسا بشیء، یعنی کوئی چیز حاصل نہیں کی۔ حضرت شیخ مخدوم شاہ صفی قدس سرہ العزیز اپنے وقت کے ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے اور باکمال بزرگ ہوئے۔ چونکہ آپ مجرد تھے، آپ نے شادی نہیں کی، تو آپ کا یہ سلسلہ، یہ صفویہ سلسلہ آپ کے بھانجے حضرت مخدوم شیخ بندگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آگے بڑھی، جن کا مزار مبارک ٹھیک آپ کے مزار مبارک کے بغل میں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ان کے مزار پہ بھی ہمیں حاضری دینے کا بہت بڑا شرف حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ اس کیمپس میں بہت سارے بہت بڑے صوفیوں کے مزارات ہیں۔